شعراء اور علماء کرام کے بیانات سے آپ نے اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا۔ ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب گرامی مرتبت حضرت مفتی امان الرب صاحب قبلہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا، اور ابھی کچھ دیر قبل ہندوستان کی ایک پسندیدہ آواز سے آپ نے اپنے آپ کو محظوظ کیا۔ مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ شاید اذن حاضری کے لیے شہر میں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا۔ آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے رکھا ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کے ایمان و یقین کی باتیں سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق بخشی۔ جامعہ حبیبیہ اہل سنت کے ان اداروں میں ہے جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے۔ جو چیز معیاری ہوتی ہے، اگر اس کا معیار برقرار رہتا ہے تو اس کی پذیرائی بھی باقی رہتی ہے۔ کوئی شے اگر اپنے معیار سے گر جائے تو اس کی پذیرائی کا گراف بھی گر جاتا ہے۔ شاعر کا معیار گرے گا تو شاعر بھی لوگوں کی نظروں سے گرے گا۔ جس اسٹیج کا معیار گرے گا اس اسٹیج کا وقار بھی گرے گا۔ جس خطیب کا معیار گرے گا اس کا درجہ بھی گرے گا۔ جس عالم کا معیار گرے گا اس کا گراف بھی نیچا ہوگا۔ اگر یہ ساری باتیں تسلیم ہیں تو جس مسلمان کا گراف گرے گا، جس مسلمان کا معیار گرے گا، خالق کی نظر میں اس کا گراف بھی گر جائے گا۔ یہ مائک ہے، اسے بنانے والے نے بنایا ہے۔ جب تک یہ اپنے مقصد میں لگا رہے گا اس کی حفاظت ہوگی۔ جس کا مائک ہے اس کی نگرانی کرے گا، اور اگر اس نے کام کرنا بند کر دیا، یہ بے مقصد ہو گیا، تو یہ کوڑے دان میں رہے کہ کباڑ دان میں رہے، جس کا یہ ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کھلی ہوئی بات ہے، جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، جب تک وہ چیز مقصد میں لگی رہتی ہے
मालिक उसकी हिफाजत करता है, और अगर अपना मकसद खो दे तो फिर मालिक को उसकी कोई परवाह नहीं रहती। ये माइक है, खराब हो जाए कहीं फेंका रहे, इसके मालिक को कोई मतलब नहीं। और जब तक ये आवाज अच्छी निकाल रहा है, इसे पानी की एक बूंद से भी बचाने की कोशिश करेगा। ए इंसान, बिलखुसूस है मुसलमान, तुझको तो अल्लाह ने बहुत मेयारी बनाया था। इतना मेयारी बनाया कि तेरी बरकत को जमीन और आसमान के वजूद से मिला दिया। उलमा का मजमा है, तलबा तशरीफ फरमा है। कौन नहीं जानता कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना के बाद भी अगर कोई शक करे तो फिर उसकी अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। क़यामत आएगी, लेकिन ये भी अकीदे का मसला है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा क़यामत नहीं आएगी। आप जरा गौर करें कि आपका मकाम क्या है, आपका मेयार क्या है, आपकी हैसियत क्या है, ईमान की ताकत और उसका पावर क्या है। क़यामत क्या है? कोई खूबसूरत पार्क जगह जगह बना दिया जाएगा, 200-400 मंजिला इमारत जगह जगह खड़ी कर दी जाएगी और आपके नाम अलॉट कर दिया जाएगा। साहिल समंदर पर बेहतरीन तफरीगाह तैयार कर दी जाएगी। कुरान करीम फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, क़यामत जब आएगी उसकी हौलनाकी ऐसी होगी कि जमीन को जलजला आ जाएगा और फलक बोस इमारतें धड़ाम से जमी बोस हो जाएंगी। कुरान करीम फरमाता है, क़यामत जब आएगी लोग खौफ की बुनियाद पर मदहोश हो जाएंगे। कुरान कहता है, वमा हुम बिसुकारा, वो नशे में नहीं होंगे, मदहोश नहीं होंगे, वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। क़यामत जब आएगी, चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, दरिया की रवानी का निजाम दरहम बरहम, बल्कि इस कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन ए मुसलमान, जरा ईमान की बरकत देख कि जब तक एक भी मोमिन रहेगा, जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा, उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती। गोया आप ये कह सकते हैं कि एक मोमिन की यह हैसियत है बारगाह खुदावंदी में कि उसकी बरकत से निज़ाम ज़मीन कायम है, उसकी बरकत से सूरज की रोशनी कायम है, उसकी अहमियत इतनी है बारगाह खुदावंदी में कि उसके ईमान की बरकत से चांद की चांदनी बाकी है, सितारों की चमक बाकी है। बल्कि यूं कह लीजिए कि अगर किसी और को कुछ मिल रहा है तो आपके ईमान ही की बरकत है। किसी को अगर कोई नेमत मिल रही है तो आपके ईमान ही का सदका है। जब तक आप कायम हैं, निजामे कायनात कायम है। ये रुतबा आपको अल्लाह ने अता किया, और किस नबी पर ईमान लाने की बदौलत, जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को बनाया।
جس کے صدقے میں اس نظام کو اس نے برپا کیا ہے، اس محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا، اور اس محبوب کے محبوبوں کی صدقے میں اس کو بچایا، بنایا ہے اپنے محبوب کی برکتوں سے، اور اسے بچایا ہے محبوب کے ماننے والوں کی برکت سے۔ آپ کا یہ درجہ ہے، آپ کا یہ معیار ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ آپ کو فنا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر نظر ہے، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ ہمیں اگر ختم کرنے کا کوئی پلان بناتا ہے، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہمارا وجود ایک مشن کے تحت ہے، ہم ایک مشن کے تحت آئے ہیں، اور وہ مشن عمارتوں کی تعمیر نہیں ہے، وہ مشن حکومتوں کا حصول نہیں ہے، وہ مشن پراپرٹی اور جائیداد کو جمع کرنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی اس مشن کا اظہار وہاں سے ہو جائے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا، مکین و مکان، بنے دو جہاں، اور ہم آئے یہاں پیسے کے لیے، ہم آئے یہاں جائیداد کے لیے، ہم آئے یہاں اقتدار کے لیے۔ ہم نے اپنے آپ کو معیار سے گرا دیا۔ جب کوئی شے معیار سے گرتی ہے تو اس کا درجہ بھی گر جاتا ہے۔ حضور مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ، جن کی دعوت و تبلیغ کی برکت سے 70,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، وہ ایک شہر پہنچے، افریقہ کے اس شہر کا نام کیپ ٹاؤن ہے۔ جارج برنارڈ شاہ جو بہت بڑا ڈرامہ نویس آئرلینڈ کا رہنے والا مشہور فلسفی ہے، اسے خبر ملی کہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی کا یہاں پر ورود ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ علامہ میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت جگہ متعین کر دی گئی، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ علامہ میرٹھی سے اس نے سوالات شروع کیے۔ علامہ میرٹھی علی رحمت رضوان نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جذباتی انداز میں کچھ سوال کرنا شروع کیا، مگر علامہ میرٹھی حلم و بردباری کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ پھر وہ کہتا ہے، مولانا آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے نبی کو مانے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو آپ کے نبی کو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ علامہ میرٹھی نے فرمایا، جی میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو اس آخری نبی کو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ فوراً اس نے سوال کیا، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم مالک نے بنا رکھی ہے؟ علامہ میرٹھی نے فرمایا، جی ہاں میں بتا سکتا ہوں۔ کہا آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی کوئی جگہ ہے؟ علامہ میرٹھی نے فرمایا، ہاں میں دلیل دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، میں آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا، مجھے آپ دلیل قرآن اور حدیث سے مت دیجیے گا۔ قرآن و حدیث اس کو نفع دے گی جو قرآن کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا آپ اس کے سامنے قرآن اور حدیث سے پروف مت کیجئے۔ آپ ہمیں سسٹمیٹک انداز میں سمجھائیے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔
علامہ میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی گفتگو کو سننے کے بعد فرمایا، کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر شے کی ایک انتہا ہے؟ جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں یہ مانتا ہوں، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کے اوپر بتائیے غم عارض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خوشی انسان پر طاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہوتی ہے۔ علامہ میرٹھی نے فرمایا بتائیے خوشی کی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غم اور رنج کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے۔ اب پھر علامہ میرٹھی نے فرمایا بتائیے خوشی کی انتہا کیا ہے اور رنج کی انتہا کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ علامہ میرٹھی نے فرمایا کہ مجھ سے سنیے، خوشی کی انتہا کہ جس کے آگے خوشی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ساری کائنات کی خوشیاں جہاں جمع ہو جائیں کہ اس کے آگے خوشی کا انسان تصور بھی نہ کر سکے، اس خوشی کی انتہا کا نام جنت ہے۔ اس خوشی کی انتہا کا نام جنت ہے۔ اور رنج اور غم جمع کر دیے جائیں کہ اس سے آگے رنج اور غم کا تصور بھی نہ ہو سکے، اس رنج و غم کی انتہا کا نام جہنم ہے۔ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ جو اس نبی کو مانے گا رب قدیر اس کو اتنی نعمتیں عطا کرے گا، اتنی خوشیاں عطا کرے گا کہ بندہ اس سے آگے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو اس کو نہیں مانے گا رب قدیر اسے اتنی ایذا پہنچائے گا کہ اس سے آگے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علامہ میرٹھی علیہ رحمت و رضوان نے ایک موقع پر اپنی تقریر میں فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو ترقی کر جاؤ گے، آگے بڑھو ترقی کرو گے۔ بڑھ تو گئے ہم آگے۔ انجینئر اگر 50 سال پہلے ہماری قوم میں 2 ملتے تھے تو آج 2000 ملتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر 4 ملتے تھے تو 4000 ملتے ہیں۔ عالم اگر 5 ملتے تھے تو 5000 ملتے ہیں۔ شاعر اگر کوئی 1 رہتا تھا تو 10,000 ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر ترقی ہوئی ہے۔ جو نعت پڑھنے لگے وہ شاعر ہو جائے، جو تقریر کرنے لگے وہ خطیب اہل سنت ہو جائے، جو بیٹھ جائے درسگاہ میں وہ اعلیٰ مدرس کہلائے۔ معیار جب بدلتا ہے گرتا ہے تو وقار بھی گرتا ہے۔ علامہ میرٹھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو ترقی کرو گے، آگے بڑھو ترقی کرو گے۔ علامہ میرٹھی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو۔ یہ علامہ میرٹھی کے جملے ہیں۔ اور پیچھے چلو، اور پیچھے چلو، اور پیچھے چلو، اور 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ لو، ان کے کردار کو اپنا لو، ان کی زندگی کو اپنا معیار بنا لو، ان جیسی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ خدا کی قسم تم بھی کہو گے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور تاج الشریعہ کا نام انہوں نے لیا تو آپ کا پیغام مجھے یاد آ گیا۔ آج سے 6 سال پہلے میں نے حضور آقا نعمت مرشد برحق تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان سے عرض کی حضور حالات ایسے یہ ہو رہا ہے، بھکتیاں کسی جاتی ہیں، ہم چلتے ہیں تو جملے سنائے جاتے ہیں، حالات بہت مشکل سے مشکل تر کیے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضور تاج الشریعہ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ یہی پیغام قوم کو دے دیجئے۔ یہ قوم کو پیغام تاج الشریعہ نے دیا ہے۔
हुजूर ताजुश्शरिया से जब मैंने अर्ज की थी, हुजूर 2 माह के बाद ईद उल फित्र का मौका आ रहा है, ईदगाह से कौम को क्या पैगाम दिया जाए, हालात बहुत खराब है। हजरत ने फरमाया यही शेर पैगाम है। फरमाते हैं वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी फमज़ैतु थम्मा क़ुल्तु ला यानीनी। शायर कहता है कि जब मैं किसी कमीने के पास से गुजरता हूं तो मुझे देख करके वो गालियां देता है, जब मैं किसी नाअहल के पास से होकर गुजरता हूं तो मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे जुमले कसता है। शायर कहता है वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी, मैं नाअहलों के पास से जब गुजरता हूं तो वो मुझे गालियां देते हैं, लेकिन फमज़ैतु सम्मा, मैं वहां से गुजर जाता हूं और सुन करके मैं ये सोच लेता हूं कि मुझे नहीं कह रहा है, वो किसी और को कह रहा है। अल्लामा मुबल्लिग इस्लाम मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम दिया, आला हजरत ने जो पैगाम दिया, बिलखुसूस हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जो पैगाम दिया, वहीदुज़्ज़मान अल्लामा आशिकुर रहमान नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जो पैगाम दिया, खुदा की कसम वो पैगाम आपके लिए इक्सीर हयात है। उस पैगाम को अपना करके ही आप दुनिया और आखिरत की सुरखरुई हासिल कर सकते हैं। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हम जाते हैं कहीं तो लोग कहते हैं हजरत हालात ऐसे हैं। कुरान करीम की तिलावत मुझे जब मौका मिलता है तो उसकी सआदत हासिल करता रहता हूँ, खासकर फ्लाइट के सफर में तो पढ़ते ही गुजरता है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब ये मत सोचिए कि 70 और 80 साल 90 साल जिएंगे, रंगीनियों में रह लें, जब बुढ़ापा आएगा तब चल करके कुछ इबादत कर लेंगे। अब आपके लिए ये फुर्सत के लम्हात अनका हैं। अब हमेशा अपने आप को वहां के लिए तैयार रखिए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने मंसूबे तैयार कर लिए गए, आपको कुफ्र की तहरीज पर खड़ा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपके अकीदे को तबाह बर्बाद करने के लिए तहरीकें चलाई जा रही हैं। 1 महीने के अंदर मैंने जो अंदाजा लगाया, हजारों अफराद शिर्क और कुफ्र की गंदगी में जा चुके हैं। जरा सी मुसीबत आई और उन्होंने कुफ्र और शिर्क को बड़ी आसानी से अंदर अपने हजम करने का उन्होंने अपने अंदर जज्बा पैदा कर लिया। क्या उन्हें रसूल पाक की हदीस नहीं पहुंची? मेरे आका सरवर कौनैन इरशाद फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाह व इन हुर्रिक्ता, खुदा के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, अगर तुम्हें जला करके खाकिस्तर कर दिया जाए, अगरचे जला करके तुम्हें खत्म कर दिया जाए, मगर खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना। जरा सी मुसीबत आई और लोगों ने कुफ्र और शिर्क को अपनाना शुरू कर दिया। न जाने कितने लोगों ने खुदाए वहदहू ला शरीक की बजाय माबूदाने बातिला के सामने हाथ जोड़ करके और अपने माथे को टेक करके कुफ्र और शिर्क की गंदगी में अपने आप को मुलविस कर लिया। हालात ऐसे हैं कि जो एक अजीम सरमाया आपके अंदर ईमान है, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए सारी तहरीकें बिल्कुल यकजा हो चुकी हैं और आपके ईमान को बर्बाद करने की हर तरफ से कोशिशें जारी हैं। ऐसे हालात में भी अगर ये नौजवान न सुधरे तो फिर बताइए इन तकरीरों से और इन नातों से आपको कब फायदा पहुंचेगा। जहां कहीं जाते हैं लोग कहते हैं हजरत हालात खराब है, मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता रहे, तो आपसे भी अर्ज करूंगा आज आपके लिए कोई उज्र की जगह बाकी नहीं रही कि हजरत हम हाफिज नहीं हैं, चलते हुए कैसे कुरान पढ़ें। अगर आपके पास मोबाइल है तो इस मोबाइल में सब कुछ मौजूद है,
ہزاروں کتابیں اسلامی موضوع پر موبائل کے اندر موجود ہے، قرآن موجود ہے، ترجمے قرآن موجود ہے، بزرگوں کی سیرت موجود ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آیت کریمہ پر جا کر کے میری نظر ٹھہر گئی۔ میں نے اس آیت کریمہ پہ جب غور کیا تو مجھ کو حالات کے مطابق حل اس میں عطا کیا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اگر کہیں کسی گروہ سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، کہیں مقابلہ ہو جائے، کہیں ملاقات ہو جائے، کہیں کوئی دشمن تم پر اٹیک کرنے کی تیاری میں تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرو گے؟ ہائے ہائے کرو گے، سیاست کے گھڑیاروں میں جا کر کے چکر لگاؤ گے، کیا کرو گے؟ چیخو اور چلاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے، یہ نسخہ قرآن نے بتایا ہے، میں نے اور کسی عالم نے آج کے نہیں بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے حالات اگر تمہارے سامنے پیش آ جائے فَاثْبُتُوا، تو اپنے ایمان پر تم مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ ہر طرح کی مشکلات کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے کہو ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ مشکلات میں خدا بند قدوس پر ایمان کو اتنی مضبوطی سے تم اپنے اندر پیدا کر لو کہ اگر پہاڑ بھی تجھے ہلائے تو اپنی جگہ سے نہ ہلے، تو اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور خدا کو خوب یاد کرو۔ جب یہ تم کرو گے لعلکم تفلحون، تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ نسخہ قرآن نے دیا ہے، مگر اس نسخے پہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ساری رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں گی۔ جس طرح سے من و سلوہ اترتا ہے ویسے ہی ہم پر رحمتیں بھی اترتی رہیں گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ انبیاء کرام کے مومن اصحاب کو کس طرح سے آزمایا گیا۔ آپ تو اس وقت کسی آزمائش میں نہیں ہے، اس لیے کہ رب قدیر ان حالات میں بھی عزت و آبرو کے ساتھ آپ کو جینے کا موقع عطا کیے ہوئے ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہاں یہ فرمایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں۔ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ذرا تفریحی مزاج رکھتے ہیں، بس 2 منٹ۔ نقیب اجلاس حلیم حاضر صاحب، یہ صرف نقیب نہیں ہے، نو سے نقیب نو سے نقاد، یہ ناقد اور نقاد بھی ہے، مگر نام ان کا حلیم ہے۔ البتہ جب یہ قلم چلاتے ہیں تنقید کا تو وہاں حلم و بردباری نہیں دکھاتے، کہتے ہیں حلیم جیسے کھایا جاتا ہے ویسے تمہاری ہر غلطی کو میں کھا جاؤں گا۔ بہرحال وہ ذرا تفریحی مزاج ہیں۔ ان کے اتفاق سے وہ سفر کر رہے تھے، ان کی بس خراب ہو گئی۔ بس خراب ہوئی تو سامنے جو گاؤں تھا وہ غیر مقلدوں کا تھا۔ اس بس میں کچھ مسلمان سفر کر رہے تھے، نیچے اتر گئے، ادھر جمعہ کی اذان ہونے لگی۔ ایک شخص نے کہا مولانا چلیے نماز پڑھایا جائے۔ مولانا کی زبان سے نکل گیا کوکر بلار کے پیچھے ہماری نماز نائی ہوتی ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا جو چاہو کرو، لیکن یہ کہو کہ ہم تمہیں اپنا امام اور اپنا پیشوا اور مذہبی امامت کے لیے تمہیں اپنا قائد مان لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا غدار ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی محبت کو آزمانے کے لیے میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اس سے یہ سمجھا ہے کہ بس 2 ہی طریقہ، اگر آپ شاعر اہل سنت اسد اقبال صاحب سے محبت کرتے ہیں اور نقیب اجلاس حلیم حاضر صاحب آپ کو جانچنا چاہیں کہ واقعی آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ معیار سب کے لیے ہو سکتا ہے۔
اس کے جانچنے کا دو ہی طریقہ اور بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو حلیم صاحب آپ کو آزمائیں گے اور اس آزمائش میں یہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں تو آزمائش کے اس طریقے میں آپ کامیاب ہیں۔ گویا آپ کو انہوں نے آزما لیا اور واقعی آپ معیار پر اترے کہ اگر آپ کو اسد صاحب سے محبت تو ان کے دوستوں سے بھی محبت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں یہ دیکھیں گے نقیب اجلاس صاحب کہ اسد صاحب کے جو دشمن ہیں یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے تو اسد صاحب کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں یا ان سے وہ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے، کسی کو آزمانے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اسی معیار پہ آپ کو تولا جائے گا کہ نبی کے دوستوں سے دوستی ہے کہ نہیں ہے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی معیار قرآن نے دیا ہے، یہی معیار حدیث نے دیا ہے، یہی معیار لے کر کے حضور مجاہد ملت عرب و عجم میں چلتے رہے۔ اسی معیار پر علامہ عاشق الرحمان صاحب نے اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے یہ بتایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال الفت پیدا کر دو۔ اگر آپ کو رسول پاک سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے محبوب ہیں ان سے محبت کیجئے اور جو ان کے گستاخ ہیں ان سے آپ نفرت کیجئے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مکر تو کر رہے ہیں مگر محبت نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم کیسے بدعقیدہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں انہیں ذرا جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے اور جہاں پاتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جس بدعقیدہ کے ساتھ چاہے وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر پیدا کر دو۔ جامعہ حبیبیہ جو آپ کا عظیم ادارہ ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک تشخص ہے، یہ اپنے دینی تسلط کی بنیاد پر ہندوستان میں منفرد ادارہ ہے۔ علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان کتنا پیارا جملہ استعمال فرماتے تھے، مجھ سے خود کئی بار فرمایا مولانا اگر کوئی ایسا ویسا مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تم سے ملنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرماتے کہ تم مجھ سے ملنے کے لائق نہیں ہو، حالانکہ بات یہی ہوتی کہ وہ ان سے ملنے کے لائق نہیں ہوتا، مگر فرماتے جاؤ میں نہیں ملوں گا، میں تم سے ملنے کے لائق نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جو رسول پاک کا نہیں ہے ہم اس سے ملنا کبھی نہیں گوارا کریں گے، لہذا تم بھی اسی ڈگر پہ رہنا، انشاءاللہ رحمتیں تمہارا استقبال۔ جامعہ سے آج فارغ ہونے والے طلبہ جن کو یہاں کے اساتذہ نے خون جگر پلایا ہے، دین کا علم دے کر کے ان کے سینے کو منور کیا ہے، یاد رکھیے گا قرآن و حدیث میں جس علم کی فضیلتیں آئی ہیں وہ علم دین ہی ہے۔ اگر علم دنیا یہ حقیقت میں علم ہوتا تو عرب کا بہت بڑا دانشور ابو جہل نہ کہلاتا، حالانکہ اس کے ماننے والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ تھا وہ، ہر مشکل کو وہ چٹکیوں میں حل کرتا تھا، مگر چونکہ اللہ اور رسول کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکی تو رہا ہوگا وہ دانشور، رہا ہوگا پروفیسر، رہا ہوگا ابو الحکم، مگر رسول پاک نے اسے ابو جہل فرما دیا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان پر ابو جہل ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علم خدا اور رسول کی معرفت نہ پہنچے، جو علم اللہ اور رسول کی عظمت دل میں نہ پیدا کرے، جس علم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ حاصل ہو، وہ علم کبھی نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ علم وہ نفع بخش ہے جو انسان کو خالق کائنات کی معرفت عطا کرتا ہے۔
اور یہ ادارے آپ کو اسی حقیقی علم کی سوغات تقسیم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ رب قدیر اپنے کرم سے اس میکدے کو قیامت تک محفوظ رکھے اور یہاں کے ساقی تشنگان علم و معرفت کو اپنے جام سے یوں ہی سیراب کرتے رہیں۔ میں نے اپنی گفتگو ذرا لمبی کر دی، 2 بجنے والا ہے، حالانکہ اس وقت تک اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ رفیقان محترم، حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے جس مجاہدانہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی، سماج کی، دین کی، مسلک کی، مذہب کی، مشرب کی خدمت کی، آپ دعا کریں کہ یہ ادارہ صبح قیامت تک اسی مشن کو لے کر کے پڑھتا رہے اور یہاں جو طلبہ آئیں اسی علم کو اپنے سینے میں لے کر کے جائیں اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کریں اور حضور مجاہد ملت، حافظ ملت، علامہ اشق الرحمان، بلکہ کل اولیاء امت، اس لیے کہ ہمارے رضا نے ہم کو یہی بتایا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اسی سراغ پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں آپ کا استقبال کرتی نظر آئیں گی۔ نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ہاں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنی حفاظت کے لیے وہاں استغاثہ دائر کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔